बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ये कि गुज़िश्ता वीलॉग में हमने जिक्र किया था इकरारुल हसन साहब का कि उन्होंने किस तरह से एक बच्चे के इंतकाल पर अपने ट्वीट्स किए, और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम ये समझे थे, जब हमने ये बात की, अपना एक पहलू रखा, हमें ये लगा कि इतना कुछ होने के बाद भी शायद ये बैक ऑफ हो जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो बैक ऑफ तो नहीं हुए, उल्टा और फ्रंट फुट पे आ गए। उन्होंने आज मज़ीद क्या ट्वीट्स किए वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आए थे अम्मार पे। तो अम्मार इस दुनिया में रहा नहीं है, उसकी नमाज जनाजा भी हो गई, तदफीन भी हो गई, और पुलिस एहलकार लेकर आए थे अम्मार के वालिद साहब को नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। अब वो किस तरह लेकर आए थे, कैसे लेकर आए थे, इसकी भी थोड़ी तफसील दूंगा, और अम्मार के हवाले से कुछ चीज़ें वेरीफाई की हैं, उस चीज़ को भी आपके साथ शेयर करूँगा। चाहता तो गुज़िश्ता वीलॉग में आपके साथ कर सकता था मैं ये डिस्कस, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ क्लियर नहीं था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मुझे भी रहनुमाई चाहिए थी। जब राब्ता हुआ और कंफर्म किया गया तो अब तस्दीक हो चुकी है, तो अब इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे रिपोर्ट चल रही है कि अम्मार, आप ये देख भी सकते हैं कि अम्मार बचपन से यानी कि पैदाइशी इस तरह का था। तो उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि अगर तो अम्मार बचपन से ऐसा था, पैदाइशी ऐसा था, तो LGS स्कूल में वो कैसे पढ़ रहा था, यानी कि LGS स्कूल में वो किस तरह पढ़ रहा था, ये पहला सवाल हो गया। दूसरी इसी चीज़ को कोट करूँगा, जब वो पढ़ रहा था तो वो किस तरह से टॉपर था अपनी क्लास में, इस चीज़ को भी मैं कोट करूँगा। तो यानी कि ये जितने भी सोशल मीडिया जो है नून, ये PDM का हो गया, और कुछ ऐसी कुव्वतें जैसे कि भटके हुए दिमाग, यानी कि उस बच्चे को पागल करार दे रहे हैं, ये खुद पागल हैं, ये पागल उस बच्चे को पागल करार दे रहे हैं। यानी कि वो पागलों, जाके उस स्कूल में पता करो वो बच्चा कौन था, उस बच्चे का रिज़ल्ट क्या आता था, और उस बच्चे की गुज़िश्ता वीडियोस देखो आप कि किस तरह से हंसते खेलते, आपने सोशल मीडियाज़ पे देखी भी होंगी कि किस तरह से वो हंस रहा, खेल रहा है, कूद रहा है। ये एक चीज़ सर्टिफाइड हो चुकी है मेडिकल रिपोर्ट में भी। उसमें ये नहीं लिखा कि वो पैदाइशी है, पैदाइशी उसको कुछ भी नहीं था। वो हुआ है जब ये ऑपरेशन हुआ है सानिया 9 मई के बाद। अब सानिया 9 मई के बाद ये नहीं है कि अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे तो वो बीमार हो गया, ऐसा नहीं हुआ। सानिया 9 मई के बाद ये हुआ कि उनके वालिद साहब को उठा लिया गया, और जिस बेदर्दी से उठाया गया उस घर के अंदर वो बच्चा मौजूद था, इस बच्चे की वालिदा मौजूद थी, और वालिद साहब को जिस तरह से लेके गए, इवन के उस वालिद की माँ को भी गाड़ी में डाल के लेके गए। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों के दिमाग पर बड़ा गहरा असर छोड़ देती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बच्चा ही हो, चाहे वो बड़ा हो बूढ़ा हो, किसी के भी दिमाग पर असर एक छोड़ देती है। अब यही कुछ हुआ था अम्मार के साथ कि उसके सामने जब जिस तरह से तोड़ फोड़ करके उठाया गया, उसे ले जाया गया उनके वालिद को, इस चीज़ के खौफ ने, उसके डर ने इसके यहाँ अटैक किया, उसको यहाँ अटैक किया है, और वो इस चीज़ में आ गया कि एक ट्रॉमा से आप कह सकते हैं कि एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ गया। अब यही चीज़ मैं कोट करता था स्कूल के हवाले से। अगर आप चाहें तो इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तस्दीक की तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं ये चीज़ आपके साथ गुज़िश्ता वीलॉग में शेयर कर सकता था, पर मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में शेयर नहीं की। इवन कि सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि एक प्रोग्राम आता है मेहर बुखारी साहिबा का ARY पे। आज जब वो शो कर रही थी तो उन्होंने अम्मार के चचा को बिठाया हुआ था, चचा को लाइनअप किया हुआ था। उस चचा ने जो बातें बताई हैं ना, वो तमाम तफसीलात मैंने तकरीबन इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उसमें से एक चीज़ मिसिंग थी उनकी वालिदा के हवाले से, अम्मार की। तो वो क्या चीज़ है वो भी आपको बता देता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आए थे जो हम बात कर रहे थे। अब ये सोशल मीडिया पे फेक रिपोर्ट्स कौन फैला रहा है, इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए, और इसका ज़िम्मेदार कौन था। ये जो अम्मार को ज़हनी टॉर्चर किया गया, यानी कि एक तो वालिद को टॉर्चर किया ही किया, उसके अलावा उस मासूम बच्चे को भी ज़हनी टॉर्चर किया गया। एक तो होता है फ़िज़िकल टॉर्चर, जो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकते हैं, हमारे ज़ख्म होंगे, हर कोई देख सकता है। एक होता है ज़हनी टॉर्चर, जो कोई देख नहीं सकता लेकिन कम से कम महसूस तो कर सकता है, या शायद हम बेहिस हो गए तो हम महसूस भी नहीं कर सकते। उस बच्चे की वीडियोस काफ़ी दिनों से चल रही थी सोशल मीडिया पे कि उसकी हालत सही नहीं है, उसकी हालत सही नहीं है, लेकिन मजाल है किसी के सर पे जूं रहेंगी और किसी को रहम आ गया हो। इवन के यानी कि अम्माद के जो भाई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील तक डाली थी, वो रहम की अपील तक ना वो नहीं हुई। अब किसको, अब क्या रहम चाहिए, अब कोई रहम नहीं चाहिए। जब रहम चाहिए था, जब उस बच्चे को ज़रूरत थी अपने बाप की, तब उसको मिला नहीं, तो अब क्या रहम देंगे। अब क्या ये इसलिए रहम देंगे कि जाए जी जाके कमरे में बंद हो जाए और थोड़ा सा खाना पीना बंद कर दें और उदास हो जाए, अफसरदा हो जाए क्योंकि आपका बेटा चला गया बच्चा, तो इस चीज़ के लिए अब रहम देंगे। तो इस चीज़ के लिए अब रहम नहीं चाहिए। हाँ, रहम चाहिए तो उस तमाम चीज़ों के लिए चाहिए कि ये कौन थे कि जिन्होंने उठाया, कि वो कौन थे जो अदलिया से ज़्यादा ताकतवर हैं। यानी कि अदलिया बोलती जाके छोड़ दो,
وہ آتے ہیں دوبارہ ڈالے میں بٹھاتے لے جاتے ہیں. سزا ملنی چاہیے تو ان کو ملنی چاہیے اور پراپر ملنی چاہیے. یاد رکھیے کہ یہ 9 مئی کچھ زیادہ ہی سے ہائپ بنا لیے گئے. ٹھیک ہے, دکھ آپ کو ہے تو اتنا ہمیں بھی ہے. جتنے آپ پاکستانی ہیں اتنے ہم بھی پاکستانی ہیں. یا تو ڈکلیئر کر دیں, ہمارے پاسپورٹ پہ بھی لکھ دیں, ہمارے شناختی کارڈ پہ بھی لکھ دیں کہ یہ افغانستان کے شہری ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں. 9 مئی والے صرف ہم ہی منائیں گے سب کچھ, ہم ہی افسردہ ہوں گے, ہم ہی خوش ہوں گے. تو آپ لوگ نہیں ہو تو ہمیں پہلے ہی ڈکلیئر کر دو, ایک پریس کانفرنس کر دو. ویسے بھی تو آتی رہتی ہیں نا, اتنی سنتے ہیں پریس کانفرنس, ایک اور سن لیں گے تو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے اتنی سنی ہے, تھوڑا سا ایک دن اور ٹائم نکال کے سن لیں گے. تو ایک بار ڈکلیئر کر دیں, ختم کرے کہانی. ابھی بیٹھے 9 مئی 19 ستمبر یعنی کہ 20 ستمبر لگ چکی ہے. اب تھوڑا صبر کریں, یعنی کہ اکتوبر یا نومبر کے مہینے میں نہ آپ کو پریس کانفرنس نظر آئی 9 مئی کے حوالے سے, پھر آپ مجھے کہیے گا کہ ہاں یار یہ تو جھوٹ بول رہا تھا. آپ کو 9 مئی کے حوالے سے پریس کانفرنس نظر آئی ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں اور میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں, اور پھٹے منہ تمہاری مذمت کے. وہ 9 مئی کب ہوا تھا اور اب اس کی مذمتیں آج تک چل رہی ہیں. اور مذمتیں تو چھوڑو, گھر پہ قرآن اور ماتم الگ چل رہے ہیں. کتنوں کے ایسے بچے ہیں جو اب تک گھر نہیں ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ماں باپ کو کہ زندہ ہے یا مر گیا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کس کو کب اٹھایا, کیسے اٹھایا, کس طرح سے اٹھایا. بس جو ہاتھ لگا تھما, اٹھایا, لے گئے. ارے بھائی چیک تو کر لو, ویریفائی کر لو کس نے توڑ پھوڑ کی, کیا تھا, سازش تھی نہیں تھی, کیوں تھا. نہیں, تحقیقات ابھی نہیں کرنی ہے کیونکہ ابھی ہم بزی ہیں اور ڈالر نیچے آ رہا ہے. تو ڈالر نیچے آنے سے کیا کدو پہ تیر مار لیا؟ ڈالر نیچے آنے سے کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ ڈالر نیچے آنے سے کیا غربت ختم ہو گئی؟ ڈالر نیچے آنے سے کیا بے روزگاری ختم ہو گئی؟ ڈالر نیچے آنے سے کیا پیٹرول نیچے آ گیا؟ کچھ ہوا؟ ڈالر نیچے آنے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نہ آپ کی صحت پہ کوئی اثر پڑا, نہ ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑا, کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. کیا پاکستان کی صحت پہ کوئی اثر پڑا؟ بالکل پڑا, کیونکہ پاکستان کو اب قرضہ تھوڑا کم دینا پڑے گا. تو انہوں نے اپنے لارے کے چکر میں دوسرے کی بینڈ بجا دی, اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے. وہ جو زرداری صاحب نے کہا تھا نا, ہم نے یہیں رہنا ہے, آپ نے 3 سال بعد چلے جانا ہے, اور ہمیں مت تنگ کرو, ہمیں مت چھوڑو, ورنہ میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اور وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے بولنے کے بعد 1.5 سال 3 سال کے لیے غالباً وہ ملک سے ادھر ادھر ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد آئے تھے الیکشن ٹائم پہ. خیر میں آ جاتا ہوں اس طرف, ٹاپک الگ ہو جائے گا. عمار کے اوپر, تو عمار کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ تقریباً یہی بتاتی ہیں کہ وہ بالکل صحیح تھا. ڈاکٹر نے باقاعدہ کہا تھا یہ, یعنی کہ عمار کے انتقال سے کوئی ہفتے دن پہلے ان کے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اب آپ اس کو گھر لے جائیں, اس بچے کا علاج کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے اب آگے بریکٹ لگا دیتا ہوں. عمار اسکول جاتا تھا, بالکل ٹھیک تھا. جب یہ ثانیہ پیش ہوا تو اس کے بعد اس کے دماغ پہ اثر پڑا. اب وہ بچہ اپنے پیپروں میں, اسکول کے پیپرز میں بابا بابا لکھتا تھا, اس کی کتابوں میں بابا بابا لکھتا تھا. یعنی کہ تشویش ہوئی نا, ٹیچرز اب دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, تو انہوں نے ان کے اہل خانہ سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ یار یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے, اس طرح سے. پھر کرتے کرتے یعنی کہ ایک دم اٹیک نہیں ہوا اس کے دماغ پہ, آہستہ سے ہوا. اور اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی بچے کی. بچے نے یہ نہیں بولا تھا کہ مجھے آرمی چیف بننا ہے یا مجھے چیف جسٹس بننا ہے یا میرے ملک کا ڈالر کم کر دو. بچے نے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے بابا چاہیے, اور کچھ بھی نہیں کہا تھا. اور اس میں کوئی حماقت نہیں تھی. جس طرح آپ نے یہ ڈرامہ کیا ہے نا نماز جنازہ میں, وہی ڈرامہ آپ اس وقت بھی کر سکتے تھے کہ یار ہم تمہیں ہاؤس اریسٹ کر رہے ہیں, 1 ہفتے کے لیے تم گھر پہ ہی رہو, پولیس کا ناکہ لگا رہے گا باہر, وہ گھر پہ ہی رہے گا, بچے کے پاس رہے گا. باپ ہو سکتا ہے وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن نہیں. اب وہ کیوں نہیں, اتنی میں بریکٹ لگا دیتا ہوں, کیونکہ وہ بچہ ایک دہشت گرد تھا اور ایک دہشت گرد کی اولاد تھا, اس لیے تو اس کی یہ سزا بنتی تھی. اب آپ بولیں گے وہ کیسے, وہ کلیئر کر دیتا ہوں میں. کیونکہ اس کا نام تھا عمار اور والد کا نام تھا عباد. اگر تو ان کا نام ریمن ڈیوس ہوتا تو شاید ہی بچ جاتے. اگر ان کا نام کلبھوشن یادو ہوتا تو شاید وہ بچ جاتا. اب مصیبت کیا آ گئی کہ ہر اس کا نام نہ ریمن ڈیوس تھا نہ کلبھوشن یادو تھا. ایک شخص کو, یعنی کہ ایک بچے کو, اس بچے کو ہم نے باپ سے ملنے نہیں دیا, کسی نے بھی ملنے نہیں دیا, ایون کہ عدلیہ نے بھی ملنے نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ کس کا پہلو ہو گیا. اب آ جائیں کلبھوشن یادو, جو کہ پاک صاف دامن, جو پاکستان میں امن و استحکام پھیلا رہا تھا. اس کے لیے ریاست پوری تڑپ اٹھی کہ کچھ بھی کریں اسے اس کے ماں باپ سے ملوائیں, اور ملوایا سب کے سامنے. کچھ بھی کریں اسے فری ٹرائل کا حق دیں, دیا سب کے سامنے, آن ریکارڈ ہے. لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا
کہ اس کا باپ کلبھوشن یادو نہیں تھا اور ریمن ڈیوس نہیں تھا، تو اس لیے اس کو انصاف نہیں ملا. ہاں اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا نا، خدا کی قسم انصاف اس کے قدموں میں ہوتا اور وہ بچہ آج زندہ ہوتا اور اس باپ کی گود میں کھیل رہا ہوتا. یہ تھی وہ مختصر سی ایک چیز کہ اس بچے کا کیا قصور ہے. تو اس بچے کا یہ قصور ہے کہ وہ نہ کلبھوشن یادو ہے نہ وہ ریمن ڈیوس ہے. یہ قصور ہے اس ماں باپ کا. آ جاتا ہوں اس کی والدہ کے اوپر. میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ ماں کی بد دعا سے ڈریں، تو تب تک مجھے اس بچے کی والدہ کا نہیں پتہ تھا، لیکن اب جب پتہ چل گیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کی والدہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گزشتہ 4 دن سے. وہ کب سے؟ جب سے ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ آپ اسے گھر لے جائیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج ایک ہی اور وہ اس کا باپ ہے. کہ اسے کوئی ایسی صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کے باپ کو سامنے لے آؤ، سامنے رکھ دو، بس اس کا یہ علاج ہے. اس کے علاوہ کوئی دوائیاں تو ایسی بنی نہیں ہے کہ کیا کر لیں گے وہ. کیا آپریشن کر دیں؟ آپریشن کر کے کیا نکالیں؟ اب دماغ سے 9 مہی نکال دیں. یہ پاکستان ہے بھائی. یہ وہ پرنس مووی نہیں ہے نا کہ ایک چٹ ہوتی ہے، وہ چٹ لگائی اور آپ نے وہ دن ڈیلیٹ کر دیا. کاش کہ ایسا ہوتا کہ وہ دن ڈیلیٹ ہو جائے. ہماری تو دعا ہے کہ وہ ایسا معجزہ ہی ہو جائے کہ وہ دن ہی ڈیلیٹ ہو جائے. کم سے کم جان چھوٹے گی ایسی چیزوں سے اور ایسی اموات سے. اب یہ ایک چیز تھی، یہ ایک بچہ. اس طرح کے کتنے بچے ہوں گے؟ کیونکہ یہ ثانیہ 9 مہی میں کوئی ایک نہیں اٹھا، ٹھیک ٹھاک اٹھیں. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے گھر کا کیا عالم ہوگا. یہ تو چلے ہائی لائٹ ہو گیا، ہمیں دکھ گیا سوشل میڈیا پہ تو پتہ چل گیا. کیا دوسروں کا ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کیا ان کا احساس ہے؟ نہیں پتہ. اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا، یہ قتل ہے. اور اس قتل کا پورا جو مقدمہ درج ہونا چاہیے نا، میں یہ نہیں بول رہا یہاں درج ہونا چاہیے، یہاں کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ یہاں انصاف ملے گا. اس قتل کا مقدمہ جو درج ہونا تھا نا، وہ غالباً مجھے لگتا ہے اب ہو چکا ہوگا، کیونکہ عمار اب اوپر جا چکا ہے. یقیناً اب اس نے اللہ پاک سے شکایت لگا دی ہوئی کہ یا اللہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں کس طرح سے اپنے باپ کے لیے تڑپ رہا تھا. ریاست نے، عدلیہ نے مجھے میرے باپ سے ملنے نہیں دیا. تو یا اللہ اب تو مجھے انصاف دے اور میری ایف آئی آر یہاں درج کر، ریاست کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف یہاں پر میری ایف آئی آر درج کر. اور یقیناً ہوئی ہوگی. میں تو صرف یہی بول سکتا ہوں. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا جنازے کے اوپر. جنازے میں لے کر آیا گیا عمار کے والد صاحب کو، عباد کو. جب وہ لے کر آئے تو اس طرح سے لے کر آئے جیسے کوئی دہشت گرد لے کر آ رہے ہیں. بنتا بھی تھا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، کیونکہ یہ کلبھوشن یادو تو تھا نہیں، یہ تھا عباد، تو یہ دہشت گرد تھا. تو اسے دہشت گردوں کی طرح لے کر آیا گیا، ایک حصار بنایا گیا. اس طرح سے چیکنگ کی گئی جیسے پتہ نہیں اندر کیا ہونے والا ہے. خیر جب جنازہ ہوا اس کے بعد تدفین کا ٹائم ہوا. تدفین ہوئی یہ نہیں کہ یار اس کے والد کو اس کے گھر جانے دیا جائے. ایک کوہرام ہوگا، ماں بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں اس کو یہیں سے اٹھا کے لے چلو دوبارہ. اسے تو اٹھایا جتنے وہاں پر موجود افراد تھے نا، ان میں سے چند افراد کے انہوں نے شک کی بنیاد پہ موبائل ضبط کر لیے اور وہ موبائل بھی لے کے چلے گئے. 1-2 بندے اور بھی لے کے گئے. اب یہ ہمارا حال تھا، یعنی کہ اس کو لے کے کس لیے آئے تھے؟ جنازے میں شرکت کے لیے. اور وہاں سے وہ موبائل بھی اٹھا کے چک کے لے گئے اور بندے بھی چک کے لے گئے. یعنی یہ بائی 1 گیٹ 1 فری، یہ وہ حساب چل رہا ہے. خیر اب ایک چیز اور اس میں ایک چیز میں مزید اور بول دوں کہ اس کی والدہ کی طبیعت نا سیم ویسی ہے جیسے عمار کی ہوئی ہے. عمار کے ساتھ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دماغ پہ اس طرح اثر پڑا اور پھر اس کا انتقال ہوا. ایٹ دی اینڈ سیم وائف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے عباد کی. وہ یہ کہ وہ 4 دن سے کچھ کھا نہیں رہی ہے، اس سے اسپون سے پانی پلایا جا رہا ہے، اسپون سے. اب اس کے بیٹے کا یعنی کہ انتقال ہو چکا ہے. اب کس طرح کی ان کی کنڈیشن ہوگی. لیکن اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 2-3 دن پہلے کی بات کہ پچھلے 4 دن سے کیسی ہیں. وفات تو بچے کی کل ہوئی ہے نا، میں تو 3-4 دن پہلے کی بتا رہا ہوں. تو اب سوچیں، اب جب پتہ چلا ہوگا یا ابھی بتایا ہی نہیں ہوگا، اور اگر بتا دیا ہوگا تو پتہ چلا ہوگا تو اس ماں کا کیا حال ہوگا. یاد رکھیں میں نے اس دن کیا کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ یہاں انصاف ملے نہ ملے، وہاں ضرور ملے گا. اور اب تو یقیناً ملے گا، کیونکہ ایک تو ہوتی ماں کی بد دعا، یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری ہوتی ہے پکی ایف آئی آر، وہ بچے نے جا کے اوپر کٹوا دی. ماں کی بد دعا تو تھی، پکی ایف آئی آر بھی کٹ گئی. تو اس چیز کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی افراد ہیں نا، جن پہ ایف آئی آر کٹی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے میں کیوں اپنا خود گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے وہ شخص ملوث نہ ہو، میں ہی بول دوں کہ نہیں بھائی وہ ملوث تھا.
ضروری نہیں، ایسا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ ریاست کو خبر بھی نہ ہو اس چیز کی کہ یار ایسا کچھ پنجاب پولیس کر رہی ہے، ہو سکتا ہے عدلیہ کو خبر نہ ہو کہ یار ایسا کچھ یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے دونوں کو خبر ہو اور انہی کے کہنے پہ کر رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں خود بول کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ آ جاتا ہوں اس چیز پہ کہ دونوں جب ایف آئی آر کٹ چکی ہیں نا، تو وہ شخص یہاں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، وہاں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اب ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک عمار کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایون کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری تو دعا ہے اللہ پاک انہیں بھی جلد صحت یاب کرے اور انہیں کم سے کم ایسا نہ ہو۔ اور اب خدا کے لیے اگر والدہ پہ ایسی چیز گزری نا عمار کے، تو اس عبادت کو کم سے کم ہاؤس اریسٹ ہی کر دینا، لیکن یہ نہیں کرنا کہ پہلے بچہ ہاتھ سے گیا تو اب بیگم بھی ہاتھ سے جائے، یہ نہ خدا رہا کر دینا۔ یہ میری صرف ایک درخواست تھی۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ شیئر کرنی تھی، لیکن وہ ٹویٹس میں کچھ شیئر نہیں کر پاؤں گا اقرار الحسن کی، وہ اگلے ویلاگ میں ضرور شیئر کروں گا۔ گزشتہ ویلاگ میں کر چکا ہوں، لیکن مزید انہوں نے جو اگلا ہے نا، اب وہ کس طرح سے خود اپنے ہی بیانی میں پھنس گئے، وہ آپ کے ساتھ تفصیل ذرا شیئر کروں گا اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔